नाज़रीन, अक्सर बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म पर यह तनकीद की जाती है सोशल मीडिया पर कि हम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक दफ़ा इसी तरह की तनकीद भारतीय सहाफ़ी अरुंधति रॉय के ऊपर की गई। उन्हें ये कहा गया, उनसे ये सवाल किया गया कि आपको क्या हुकूमत की कोई अच्छी बात नज़र नहीं आती? तो इस पर अरुंधति रॉय, जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जैसी शोहराए आफाक किताब लिखी, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अरुंधति रॉय ने कहा कि आई डू नॉट वर्क फॉर द टूरिज्म डिपार्टमेंट। मैं महकमा सयाहत के लिए काम नहीं करती हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को डिफाइन करूं। मैं एक सहाफी हूं और मेरा काम हुकूमत की खामियों के ऊपर तनकीद करना है, और इसीलिए मीडिया को, आजाद मीडिया को रियासत का चौथा सतून भी कहा जाता है। अब इससे पहले, जब 2018 से पहले हम शोज किया करते थे, तो हम नून लीग के ऊपर तनकीद किया करते थे। उससे पहले हम पीपल्स पार्टी के ऊपर भी तनकीद किया करते थे। हुकूमत पर तनकीद करना अगर गलत है तो फिर तमाम मीडिया हाउसेस को बंद हो जाना चाहिए। अब आते हैं आज के इशू की जानिब। मसला यह है कि धोखा और झूठ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स बनते जा रहे हैं। वो कैसे? वो इस तरह के वजीर आज़म इमरान खान ने इतवार की सुबह 11 बजे लॉकडाउन के दौरान इस्लामाबाद की G11 मार्केट का इस तरह से दौरा किया जिसके बारे में यह कहा गया कि वो बगैर प्रोटोकॉल के है। उस दौरे के दौरान आपको पूरी मार्केट में कोई खरीदार नजर नहीं आया। वजीर आज़म को यह पूछने वाला कोई नहीं था कि जब लॉकडाउन है तो सुबह 11 बजे माह रमजान में, जब वैसे भी पाबंदी होती है, आप समोसे नहीं लगा सकते हैं। कौन सा बंदा सुबह 11 बजे माह रमजान में समोसे रेडी के ऊपर लेकर खड़ा होता है? और उसके पास समोसे तलने वाली कढ़ाई तक नहीं थी, और पूरे बाजार में आपको कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आता। क्या अवाम इतने बेवकूफ हैं कि वो आपके इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स के ऊपर झांसे में आ जाएंगे? और अब दूसरा जो झूठ है, वो मुआविन खुसूसी बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब ने अपने एक रीसेंट बयान में बोला है। उनका यह कहना है कि पंजाब के अंदर जो भट्टे हैं वो 100% जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एमिशंस के अंदर 60% तक कमी आई है। हालांकि भट्टा एसोसिएशन ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है और यह कहा है कि जिस भट्टे के ऊपर भट्टा मालिक के खर्च के जरिए सिर्फ ब्लोअर भी लगा है, उसको भी उन्होंने शुमार कर लिया है कि आप जिग जैग टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो आपको झूठे दौरों की जरूरत पड़ती है। अगर आप कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो आपको गलत आदादो शुमार की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मलिक अमीन असलम ने कहा क्या। देखिए, स्मॉग जो है वो एक बहुत बड़ा माहौलियाती मसला बना हुआ है, और इस स्मॉग के लिए एक बहुत बड़ा जो टूल है वो जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कि जो हमारे ईंटों के भट्टे हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें जिग जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस नई टेक्नोलॉजी से 60% एमिशंस जो हैं वो कम हो जाती हैं, और जो चलाने वाला है उसको भी 30% की बचत होती है। लेकिन 2017 से ये चीज़ हो नहीं रही थी, तो ये पिछले 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिन्होंने इस वक्त तकरीबन 8000 जो ईंटों के भट्टे उन सबको कन्वर्ट कर दिया है टुवर्ड जिग जैग टेक्नोलॉजी। और इस तरह 100% पंजाब के अंदर जो भट्टे हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया है टू जिग जैग टेक्नोलॉजी। आप मलिक अमीन असलम साहब के अल्फाज पर गौर करें कि पिछले 6 महीने से हमने ये कामयाबी हासिल कर ली है कि पंजाब के 8000 भट्टों को, यानी 100% भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको याद होगा कि सर्दियों से पहले जो स्मॉग लाहौर के शहरियों ने देखी, उससे आपको कहीं लगता था कि जो भट्टे हैं वो जिग जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट हुए हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम मेहर अब्दुल हक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं भट्टा एसोसिएशन के। मेहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम फाइज खान ने हमें आज ज्वाइन किया है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फाइज, वेलकम टू द शो। मेहर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो मलिक अमीन असलम साहब ने स्टेटमेंट दी है जिसके में उन्होंने कहा है कि 100% भट्टे कन्वर्ट हो गए हैं जिग जैग टेक्नोलॉजी पर, इस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? थैंक यू वेरी मच अवैस साहब, आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें बुलाया है। असल में अमीन असलम साहब को शायद मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गई है, थोड़ा। असल में भट्टे पे ऊपर जो सिस्टम है हमारा है वो ब्लोर तो तकरीबन आप कह सकते हैं 100% लग चुके हैं।
تھوڑا سا لیکن اس میں کیا یہ ہے بلوور لگنے کو آپ ایک پورے بھٹے کو زگ زیگ کے اندر کنورٹ ہونا مان سکتے ہیں؟ اب ایسا بات یہ ہے کہ بھٹے کے سسٹم کو پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ within 4 night یہ آپ سارا سسٹم چینج نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی جس کی ہم مسلسل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے رہے. ہمیں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی, تکنیکی معاونت کی ضرورت تھی, اور سب سے بڑھ کے ہمیں مالی معاونت کی ضرورت تھی جس کا مسلسل 3 سال سے یہ حکومت وعدے کرتی رہی. میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. پہلے ورلڈ بینک کا گرین پنجاب پروگرام تھا, وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس آیا, پھر وہ شفٹ ہوا اسلم اقبال صاحب کے پاس چلا گیا, ان سے ہماری میٹنگز ہوتی رہیں. پھر ہمیں آخر میں ایک خوشخبری سنا دی گئی کہ جناب اب آپ جوان پروگرام میں جائیں, اپلیکیشن دیں. وہ تو بھئی گورنمنٹ نے آلریڈی اور لوگوں کے لیے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے بنایا تھا. اس جوان پروگرام کے اندر بھٹا مالکان کا کیا تعلق؟ کیا تعلق؟ انہوں نے ہمیں کہا گیا کہ آپ اس میں اپلیکیشن دیں اور ڈاؤن لوڈ کریں اور پیسے لیں جناب, اور ہمیں بتایا گیا کہ اب تک پورے پنجاب میں 300 بھٹا مالکان نے اس پہ درخواست دی. اور مجھے کوئی بتا دے, کوئی پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار, کوئی ذمہ دار بتا دے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی دھڑلے سے ٹویٹ کرتے ہیں, اور امین اسلم صاحب نے کہا جی بھٹے والوں کو ہم نے مالی معاونت کی ہے, قرض حسنہ دیا ہے یا سبسڈائز کیا ہے. کوئی ایک سنگل پینی بتا دے. ہمارے ہی بھٹا مالکان نے آج خود خاص طور پہ ایسوسیشن میں پورے پنجاب میں لوگوں کو سینسٹائز کیا, اویئرنس دی, ٹریننگ دی. ان تمام چیلنجز کو ہم نے خود فیس کیا. ایون نیگیٹو پروپیگنڈا جو کوئلہ مافیا نے ہمارے خلاف ہمارے لوگوں کو اکسایا کہ یہ کاروبار. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات, ایک ون لائنر بتائیے گا مہر صاحب, پھر میں دوسرے گیسٹ کی جانب جاؤں گا کہ مکمل طور پر 8000 بھٹوں میں سے پنجاب کے مکمل طور پر کتنے زگ زیگ ٹیکنالوجی میں کنورٹ ہو چکے ہیں مکمل طور پر؟ اچھا مکمل میں اس میں صرف ایک فرق ہے صرف, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ وہ بھی کور اپ ہو جائے گا. وہ ہے زگ زیگ بھرائی, سٹیکنگ. وہ ابھی تک مکمل ہم نہیں ہو سکتے. کتنے پرسنٹ میں ہوئی ہے؟ ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی 30 to 40% لوگوں نے زگ زیگ بھرائی کر لی. ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا. اس کے اوپر گورنمنٹ کا کوشش کر رہی ہے, اور ہم بھی اس کے ساتھ واپس آتا ہوں آپ کے پاس. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت اشرف مہتاب موجود ہیں, سینئر کورسپونڈنٹ ہیں لاہور رنگ کے. اشرف مہتاب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. اشرف صاحب, یہ جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے ایک گراس سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مکمل بھٹے پنجاب کے 8000 یعنی 100% بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ ہو گئے ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے اشرف؟ جی اس میں ایسی ہی صداقت ہے جیسے کہ ماضی میں بیانات چلتے رہے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, لیکن جیسے جرمنی اور جاپان کی سرحد ملتی ہے. جی جیسے جرمنی اور جاپان کی سرحد ملتی ہے. ہاں جی, سرحد آپس میں ملا دیتے ہیں, کبھی 12 موسم ہو جاتے ہیں ملک کے, کبھی کچھ. یہ اس طرح کے بیانات سے یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوگا. اب ماضی میں بھی دیکھ لیں, آپ بھی دیکھ لیں, یہ جو بٹے ہیں یہ تقریباً ان کو ٹیکنالوجی کنورٹ کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے, لیکن ہر جو بٹے والا ہے وہ یقینی بات ہے کہ وہ اپنے پلے سے اتنے پیسے نہیں لگا سکتا. ان کو پہلے ٹرک کی بتی کے پیچھے دیا, نے لگایا, اور آپ کا مہر صاحب کا پیسے دے کے, اور جب انہوں نے اپلائی کیا تو بینکوں کے جو وہاں پہ جو اسکیم تھی انہوں نے کہا جی آپ اس میں تو آ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارا سسٹم جو سارا سے یہ بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہوا. جس طرح سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے والے سے چینی لوگوں کو مل رہی ہے, بازار میں مہنگی, اور کہا جا رہا ہے جی ہم بہت سستی کر دی, 85 روپے میں اویلیبل ہے, کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح سے باقی جو چیزیں آٹا ہے وہ مطلب 1100 روپے کی چلا گیا. ٹھیک ہے اشرف مہتاب, ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا. فائز, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ نے مہر عبدالحق صاحب کی گفتگو سنی, آپ نے اشرف مہتاب صاحب کی بھی گفتگو سنی, آپ نے ملک امین اسلم صاحب کا بھی سارٹ دیکھا. ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فیکٹس پریزنٹ کرنے میں غلطی ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کروں. جو پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے عمران خان صاحب کی ایگزامپل دی کہ وہ ایک شو بازی تھی, وہ بیسیکلی ایک شو بازی نہیں تھی. شو بازی نہیں تھی, دھوکہ دہی. یہ نہیں, بالکل دھوکہ دہی بھی بالکل نہیں تھی. یہ الحمدللہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا یہ وتیرہ نہیں ہے دھوکہ دینا. سر رمضان میں صبح 11 بجے کس بازار میں سموسے لگے ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی گاہک بھی نہیں ہوتا؟ بتا دینا مجھے. میں نے اس طرف آپ کی طرف نہیں آنا تھا, میں بھٹے کے اوپر بعد میں آؤں گا. مجھے آپ کلیئر کر دیں کہ رمضان میں صبح 11 بجے دنیا کا اور پاکستان کا وہ کون سا بازار ہے جہاں ریڈی پر سموسے لگے ہوتے ہیں بغیر تلنے والی کڑھائی کے, اور پورے بازار کے اندر ایک خریدار نہیں ہوتا؟
دیکھیں آپ بغیر پروٹوکول کے دورہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ وہ کوئی بازار کا وزٹ اس طرح بازار کا وزٹ نہیں تھا جہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے عوام میں جا کر عوام کے مسئلے پوچھنے تھے. اچھا عوام کو نکال دیا گیا تھا اس بازار کے وزٹ نہیں سر. صبح 10 بجے رمضان میں، صبح 10-11 بجے رمضان میں ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ رمضان بازاروں میں نہیں ہیں. اچھا ایک بھی نہیں. اس کا وجہ میں آپ کو بتا دوں. ایک بھی نہیں. میں آپ کو وجہ بتا دوں. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. اس دورے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ادھر کی انتظامیہ کے جو ادھر کے معاملات تھے ان کو عمران خان صاحب وزٹ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، وہاں پہ چھاؤں کا انتظام نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور وہاں پہ رش بہت زیادہ ڈل جاتا ہے اور وہاں پہ انتظامیہ بالکل مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے. بیسیکلی انتظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے وہ عمران خان صاحب کا وزٹ تھا. ادروائز اگر وہ کوئی اگر آپ اس کو دھوکہ بازی کہیں تو اگر دھوکہ نہیں، مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو پیچھے سے ایک بندہ ان کی فوٹیج بنا رہا ہے. وہ جب چل رہے ہیں تو ان کے پیچھے ایک کیمرہ مین چل رہا ہے. وہ ظاہر ہے وہ فلم جو ہے وہ جو فوٹیج ہے وہ فرشتے نہیں بنا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ساتھ آپ عمران خان صاحب ایک دکاندار سے بات کرتے ہیں کہ اپنا ماسک اوپر کر لو، اس کے بعد وہ چلتے جاتے ہیں، ایک گاہک نہ پیچھے نہ آگے آپ کو نظر آتا ہے. اور صبح 11 بجے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں سموسے نہیں بیچے جاتے. فائز صاحب اگر ڈرامہ کرنا ہی تھا تو سوچ سمجھ کے کرتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی یہاں پہ کوئی ilogically میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا اپنی پارٹی. مجھے ان پوائنٹس کا جواب دے دیں. ہاں میں آپ کو اس چیز کا جواب کلیئر کر دوں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ 20 لوگ وہ جاپان اور جرمنی کی ساتھ ملا چکے ہیں، وہ پاکستان میں 12 موسم قرار دے چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ اس کے کہنے پہ وہاں پہ 20 لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اور آپ اتنا ہی اگر ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں تو اگر اتنے بے وقوف ہوتے تو آج 22 سال کی جدوجہد کے بعد وہ ملک کے وزیر اعظم جیسے بنے ہیں وہ سب کو پتا ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ پاکستان میں صبح 11 بجے سموسے کہاں ملتے ہیں؟ There can be any possibility. میں اب اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ سے اس موضوع پر مزید بات کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو رعایت دیتے ہوئے واپس بھٹے کے ٹاپک پر آ سکتا ہوں. کیا کریں گے آپ؟ up to you. ٹھیک ہے بھٹے کے اوپر آ جائیں. بھٹے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ ملک امین اسلم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ پنجاب کے 100% بھٹے کنورٹ کر دیے گئے ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی پر، یہ آپ کے سامنے بھٹا ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا. اشرف مہتاب سینئر کورسپونڈنٹ ہے لاہور رنگ کے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا. پورا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. فائز خان کیا کہتا ہے؟ سر اس میں کائنڈلی ریکویسٹ یو کہ مجھے اگر 2 منٹ کا ٹائم دیں. سر آپ 3 منٹ لیں، میں آپ کو نہیں ٹوکنے والا پلیز. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ٹوٹل مائٹ بھی ان کو لیک آف انفارمیشن ہو، مائٹ بھی اٹ از پاسبل، ہیومن ایرر ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بات کرتے ہوئے بھی غلطی ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات یہ پنجاب میں ٹوٹل 8000 بھٹے نہیں ہیں، پنجاب میں ٹوٹل 8554 بھٹے رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر وہ 8000 بھٹوں کی بات کر رہے ہیں تو دیر از ون پاسبلٹی کہ وہ ان 550 بھٹوں کو چھوڑ کے بات کریں جو ابھی تک نہیں زگزیگ ہوئی. سیکنڈلی اب اگر مائٹ بھی ان کی جو ہے کیا نام ہے اس کا، انہوں نے لیک آف انفارمیشن ان کو ہو اور انہوں نے سلپ آف ٹنگ ہو، انہوں نے جو بھی بات کی ہے، لیکن اس چیز کو بھی ہم تنقید برائے اصلاح کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں. اس چیز کو بھی ایڈمٹ کریں کہ بھٹا یونینز کے حوالے سے بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں. بھٹا مالکان کے لیے مجھے یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک امین اسلم صاحب نے جھوٹ نہیں بولا، ملک امین اسلم صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 8000 بھٹوں کی بات کر رہے ہیں. I don't know the exact figures اور مجھے exact figures نہیں پتا. میں اگر exact figures مجھے پتا ہوتے کہ ابھی تک کتنے زگ زیگ جو ہیں وہ بھٹے کنورٹ، وہ بتا رہے ہیں نا آپ کو 40% بتا رہے ہیں آپ کو. نہیں وہ جو 40% میں بتا رہے ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان سے دوبارہ ریکنفرم کریں. 40% بھٹوں کی ان کی بات کر رہے ہیں جن کا کام مکمل نہیں ہوا، جن کے اندر کوئی ایشو ہوگا. میں کوئی بھٹے والا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ زگ زیگ. انہوں نے 40% ان بھٹوں کی بات کی ہے جن کے اندر زگ زیگ بھرائی ہو چکی ہے، رائٹ. اور باقی کچھ پرسنٹیج وہ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ 60% بھٹے ابھی تک زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ ہی نہیں ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر 2%, 4%, 5%, 6%, 7%, 10% کا بھی ایرر ہو تو سمجھ میں آتا ہے. یہ 60% کا ایرر ہے جناب. سر 60% کا ایرر اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں آؤٹ آف دا وے جا کے جس چیز کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے I cannot defend. اچھا آپ کی پارٹی نے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں. آپ کی پارٹی نے پاکستان میں 10 ارب درخت لگائے تھے؟
سر پاکستان میں 10 بلین ٹری پروجیکٹ میں 10 ارب درخت لگائے تھے ٹھیک ہے، اور وہ درخت اس طرح نہیں لگے تھے کہ جا کے انہوں نے زمین کھود کے اور پودے بیچ میں ڈالے تھے. یہ کیا نام ہے نہیں 10 ارب درخت لگائے تھے سر. 10 ارب سیڈز جو ہیں 10 ارب سیڈز 10 ارب درخت اس وقت پاکستان میں آپ لوگوں نے ایڈ کیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے, پاکستان کے اندر کوئی 10 ارب درخت نہیں لگائے گئے. یہ ایک اور ایگزامپل ہے. فائز میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے 1 منٹ دے دیں. مجھے مہر صاحب آپ نے گفتگو سنی, فائز صاحب ہمارے قابل احترام ساتھی بھی ہیں, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملک امین اسلم صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہو, چھوٹا موٹا ایرر ہوا ہو. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ کہتا ہوں جو بھٹوں پہ جو بلور ایکچولی اس کی جو ظاہری جو انسپیکشن کے دوران جو چیز انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پی ڈی ایم اے کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھٹے پہ بلور لگ جائے اور وہ فنکشنل ہو تو اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ زگ زیگ ہے. یہ ہمارا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک زمانے میں محکمہ تعلیم کہا کرتا تھا کہ جو 15 سال کا بندہ اپنا نام لکھ سکتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے. بڑا اچھا, یہ اصل میں یہاں پر تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں, میں نہیں یہ کہتا کہ امین اسلم صاحب نے اس انداز سے اللہ معاف کرے جھوٹ بولا ہے. میں ان کو یہاں پہ ایک بات کا اعتراض ہے جس بات پہ ہمارا فوکس بھی ہے کہ برک کلن ایسوسیشن نے جن لوگوں کے ساتھ مل کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا وہ کدھر گئے. کریڈٹ لینے کے لیے وفاقی گورنمنٹ سامنے آ گئی, ہم نے یہ کیا. عثمان بزدار صاحب کہتے جی ہم نے یہ کیا. بھائی جو کیا جس ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے اس لوگوں کو لگایا, اتنے بڑے پیراڈائم شفٹ بولتے ہیں. جتنے پرسنٹ بھٹے مکمل طور پر زگ زیگ ٹیکنالوجی میں کنورٹ ہوئے اس کے لیے ان بھٹا مالکان کو بینکوں سے قرضے دیے گئے, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ناٹ اے سنگل پینی. ایک مثال پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں مجھے بتا دیں, ہم ہر طرح کا جرمانہ دینے کو تیار ہیں. ہم تو الٹا, میں تو قانون کے زور سے حکومتی ڈنڈے کے زور پر حکومت نے ایک کیا, بہت اچھا کیا. حکومت نے وقت کا احساس کیا اور ہمیشہ نوٹیفکیشن جاری کیا اور لا انفورس کیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہم جناب بارہا وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھ چکے ہیں, آپ کے پروگرام کے ذریعے دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف پیکج دیا, اس کو اپنا مین فوکس اس پہ آپ نے رکھا. برک کلن سیکٹر تھرو ایسوسیشن نے آپ کو کتنے خط لکھے آپ کو کہ آپ نے ہمیں زگ زیگ میں الجھایا ہے, زگ زیگ ہم پہ امپوز کر رہے ہیں. کرونا پڑا ہوا ہے, کووڈ-19 کی وجہ سے حالات خراب ہیں, لاک ڈاؤن ہو رہتا ہے. ہم وہ انڈسٹری ہیں جو نے اپنے لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا. خدا را اس انڈسٹری کا سیل ٹیکس ہی معاف کر دیں. آپ کو ہم نے 12 دفعہ کوئلہ کے حوالے سے آپ کو خط لکھے, کوئلہ کے حوالے سے کوئلے پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. جواب دینا چاہ رہے ہیں فائز جی. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی بات میں کر دوں, انہوں نے پچھلی چیز میں اپنی جو بھٹا مالکان کے لیے جو لون گورنمنٹ نے دینا تھا اس کو انہوں نے پنجاب جوان پروگرام کے ساتھ, انہوں نے نوجوان پروگرام کے ساتھ انہوں نے ملانے کی کوشش کی ہے. یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے. اس کا جوان پروگرام کا بھٹے کے ساتھ لینا دینا. یہی تو وہ پوچھ رہے ہیں, اگر ان کو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جوان کا کامیاب بھٹا مالک سے اگر کوئی بندہ ان کو اٹھ کے اگر یہ ذاتی طور پر ان کو مشورہ دے دے کہ یار تم اگر بھٹے کا قرضہ نہیں مل رہا تم جوان پروگرام میں کر دو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو کہہ دیا دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگر یہ بھائی جس طرح بات کر رہے تھے کہ مکمل طور پر 30 to 40% ہیں, اب اگر میں کہوں کہ میرا گھر کمپلیٹ ہو گیا اور صرف ایک اینٹ لگنے والی رہ گئی ہے تو اس کو میں اپنے گھر کو کنسٹرکٹڈ مانوں ہی نہ. دس از ناٹ دا وے. تیسری چیز یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے, اس چیز کو ایڈمٹ کریں, گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ چیزیں بھی تو دیکھیں نا, کرونا کے حالات میں گورنمنٹ نے بھٹا مالکان کو تھوڑا سپورٹ کیا ہے. کرونا آنے سے پہلے اینٹوں کا ریٹ 7,000 روپیہ تک تھا. ڈیورنگ کرونا, ڈیورنگ لاک ڈاؤن, ان سارے معاملات کے بعد کنسٹرکشن کا کام چلتا رہا. 12,000 روپے تک اینٹیں بکتی نہیں ہیں. اچھا, یہ 4 سے 5,000 گورنمنٹ نے اینٹوں کی قیمت میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں, گورنمنٹ نے اینٹوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا, بھٹا مالکان نے قیمت میں اضافہ کیا. وہ پروفٹ گورنمنٹ کی جیب میں نہیں کیا, وہ پروفٹ ان کی جیب میں جاتا ہے. بتائیں نا, وہ آپ کے ملک کے اندر, فائز صاحب آپ کے ملک کے اندر کنسٹرکشن کاسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنے کی جگہ فخر کر رہے ہیں. سر میں بالکل فخر نہیں کر رہا, میں بھٹا مالکان کے لیے افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ بھٹا مالکان نے ڈیورنگ کووڈ جو ہے
इस सारे मामले को इस तरह भी देखा है कि इन्होंने इतने पैसे भी तो कमाए हैं ना, देखिए, 4-5 हज़ार रुपया महंगी इन्होंने साहब, वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी भेजे गए हैं। उस नोटिस के बाद 12,000 से इन्होंने अब कम करके मेरा ख्याल है भी ये तकरीबन मुझे एक सारा पैसा इनकी जेबों में जा रहा है। अगर भट्टा मालिकान एक ईंट 10 रुपए की बेचते हैं, जी, जी। 15 रुपए की बेचते हैं, 20 रुपए की बेचते हैं, 25 रुपए की बेचते हैं, गवर्नमेंट का इससे क्या लेना देना? आप गवर्नमेंट का इससे भट्टा लेना लगा देना कर ये दिया है, नहीं मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट का इससे लेना देना ये, अगर एक चीज की इनको कॉस्ट 1 रुपया पड़ रही है और वो गवर्नमेंट, उस पब्लिक ने गवर्नमेंट को वोट दिया है, जो गवर्नमेंट इक्तदार में बैठी हुई है, ये इनको 1 रुपए की चीज कॉस्ट कर रही है और ये कहेंगे जी हमारी गुंडागर्दी और हमने 100 रुपए की वो चीज बेचनी है, तो गवर्नमेंट है, अदारे हैं, चेक एंड बैलेंस होगा। यानी इसीलिए जो आप साल पहले चीनी की बात 40 रुपए किलो था, आज वो 85 रुपए किलो है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी जो 55 रुपए किलो थी, आज माशाल्लाह से 110 रुपए नवाज शरीफ के दौर में चीनी 120 रुपए किलो भी, 120 रुपए किलो भी नवाज शरीफ के दौर में चीनी बिकती रही है। नवाज शरीफ के दौर में छोटी डबल रोटी 42 रुपए की थी, आज 65 रुपए की है। ये चेक एंड बैलेंस है। अगर आप भट्टा यूनियन को इजाजत दे रहे हैं, आप भट्टा यूनियन के बारे में कह रहे हैं हमने भट्टे गवर्नमेंट ने इनको लगा के नहीं दिए तो ये अपने भट्टे की ईंटें जिस रेट पे मर्जी बेचें, तो फिर आप शुगर मिल माफिया के प्राइवेट मालिकान आप शुगर मिल माफिया के फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, शुगर मिल माफिया मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं प्राइसेस को। सर इसमें थोड़ी सी अशरफ मेहताब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अशरफ साहब, आप फायद साहब की बातें सुन रहे हैं। फायद साहब ये कह रहे हैं कि जो भट्टा मालिकान हैं उन्होंने जो ईंट की प्राइस है वो महंगी कर दी और गवर्नमेंट इसके ऊपर इसलिए चुप रही ताकि इससे भट्टा मालिकान को फायदा हो, हालांकि इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा हो। और ये बात एक आम सा बिजनेसमैन भी समझता है कि चीज महंगी होने से बिजनेस अच्छा नहीं होता, चीज ज्यादा बिकने से बिजनेस अच्छा होता है। अशरफ मेहताब जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैंने पहले आपको कहा कि ये लोग सिर्फ बातें करने आए हैं, ये कारकर्दगी दिखाने नहीं आए। आप माजी 3 साल गुजरने वाले हैं, आप इनकी सारी हिस्ट्री उठा के देख ले, जितने गुजरा है, जितने इनके मशीर हैं, सब बयानबाजी पे लगे हुए हैं, असल काम कोई नहीं कर रहा। और ये माफिया 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 करते हैं, लेकिन कोई माफिया कंट्रोल नहीं हुआ। चीनी 72 रुपए किलो अदालत ने कही थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बेचनी है, और फिर ये 72 रुपए किलो जो मिल मालकान थे उन्होंने बाहर अपने स्टॉल लगा के बेची। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के अहकाम थे वो उन पे भी अमल नहीं करवा सके, क्योंकि ये खुद इनके अंदर वो माफिया बैठे हुए। इसी तरह से अगर देखा जाए भट्टा मालका, तो जनरल सेल टैक्स जो है भट्टा मालका ने खुद तो नहीं लगाया, वो तो हुकूमत ने लगाया ना इसके ऊपर। और उसको इतना ज्यादा क्यों लगाया कि वो कीमतें उसकी बढ़ गई। जब आप एक हलाशेरी देते हैं, एक आप ऐसी चीज जो कि कंस्ट्रक्शन, गरीब भी उसकी छत की जरूरत है, गरीब को भी उसके ऊपर अगर आप जनरल सेल टैक्स इतना ज्यादा लगा देते हैं तो यकीनी बात है। बिल्कुल ठीक है अशरफ, जरा रुकिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है। मेहर साहब, इस वक्त औसतन पंजाब में एक ईंट की प्राइस क्या है, और अगर जनरल सेल्स टैक्स कम कर दिया जाए तो वो प्राइस कितने पर आ जाएगी? सर थोड़ी सी मिसपरसेप्शन क्रिएट हो गई है। कुछ भाई जो फायज हैं इनको चूंकि हमारे फील्ड का पता नहीं और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का स्टांस है, ये उससे भी माजरत के साथ कहूँगा बिल्कुल लाइलम, इन्हें नहीं पता कि मामला किस तरह से। असल ये ईंट जो है वो तलब और रसद का मामला है। आपको पता है पीछे रेनी सीजन बड़ा लंबा चला और भट्टे बंद रहे, और हमने भी कोयले वालों के गांस, क्योंकि कोयले के ऊपर चेक एंड बैलेंस हुकूमत कर सकती है चूंकि वो रॉयल्टी लेती है, मिनरल डिपार्टमेंट कायम है और इसमें कंपटीशन कमीशन का भी एक रोल है। हम बारहा गवर्नमेंट से कहते रहे कि इनको आप लगाम डालें, ये लूट रहे हैं हमें। और ये कोयला जो 3,000 पे टन बेच रहे थे, आज वही कोयला ये 12,000 पे टन बेच रहे हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि ईंट आप 6,000 पहले या 8,000 पे बेच रहे थे वही बेचे। आप वही हमारे वर्कर्स जो हमसे पहले 600 रुपया वेजेस लेते थे, आज 1200-1300 रुपया ले रहे हैं, जिनको हम तनख्वाह 10,000 पिछले सालों में दे रहे थे, आज 20,000 दे रहे हैं। आप हमें अभी भी कहते हैं आपकी हमारी हर चीज जिससे बिजनेस हम करते हैं अब कितने की है, अब इसको कितना नीचे लाया जा सकता है? पूरे पंजाब में इस वक्त जो ईंट है, हमारे जनूबी पंजाब में तो लोग इस हद तक कारोबारी हद तक डैमेज हो चुके हैं कि वो बेचारे 4,000 से लेकर 5,000 रुपए फी 1000 ईंट बेच रहे हैं इस वक्त। 5 रुपए की? हाँ जी, 4 से 5 रुपए की। लाहौर के सराउंडिंग में ईंट जो है वो 10 रुपए से लेकर 11-12, कहीं 9 रुपए, कहीं 8 रुपए, वो जहां जहां जैसे जैसे जिसको मिट्टी की सप्लाई एक बात फिर मुझे ब्रेक पर जाना है मेहर साहब, क्योंकि इनका पंजाब में जितने भट्टे हैं इनकी ईंटों की क्वालिटी में कोई स्टैंडर्डाइजेशन होती है? स्टैंडर्डाइजेशन गवर्नमेंट आज तक नहीं कर सके, ना आज तक ऐसी होती। ये इलाकाई लिहाज से रवाजी सा काम है। कहीं पे ईंट का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, कहीं पे ईंट बहुत अच्छी
فنشنگ میں ہوتی, جیسے ڈسٹرکٹ لاہور, قصور وغیرہ اور یہ گجرانوالہ, یہاں پہ جو اچھے ڈسٹرکٹس ہیں, یا ایون اسلام آباد سائڈ پہ بھی. اور گورنمنٹ آپ کو مہنگا کوئلہ بیچ کر کہتی ہے کہ آپ سستی اینٹ بیچیں. اینٹ, یہ بات ہم اس بات پہ ساتھ پیٹ رہے ہیں کہ آپ تو سارے کوئلہ بنا جو زمینوں سے نکالتے ہیں, مائن آنر تو سینیٹر ہیں, مجھے وہ سارے تو وزیر اعلیٰ صاحب میں, وہ سارے تو سارے بریک لینے ہیں. ناظرین, جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ اس ٹاپک کے حوالے سے لوٹے جا رہے ہیں, اور اس پہ کون ان کو روکے گا. Stay with us. جی کر دیا گیا ہے, اور اس سٹیٹمنٹ کو بھٹہ ایسوسی ایشن نے, آزاد میڈیا ذرائع نے باقاعدہ طور پر ڈینائی کیا. اشرف مہتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں لاہور رنگ کے. اشرف, یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جہاں پر حکومت نے, جہاں پر مرکزی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے غلط بیانی سے کام لیا ہو. جی بالکل, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ گزرا ہے کہ حفیظ سینٹر میں آگ لگی تھی, بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. تو اس میں جو تاجر تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایڈوانس سطح پہ ٹیکس دیتے ہیں اور اتنا ٹیکس دیتے ہیں, اس میں سے ہمیں 25% بھی دے دیں تو ہم اس کو دوبارہ تعمیر کر لیں گے. تو حکومت نے کہا جی ہم آپ کو کیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر کیا ہوا کہ آج تک ایک ڈیلا جو ہے حکومت کے پلے سے ان کو نہیں ملا, انہوں نے خود اپنے پیسے لگا رہے ہیں, وہ ان کو دھکیلا گیا کہ آپ بینکوں کا قرضہ لیں. پنجاب بینک کا اتنا مہنگا قرضہ تھا کہ اگر ایک دکان پہ وہ قرضہ لے کے بنا لیتے تو ساری زندگی قرضہ نہیں اتر سکتا تھا, کو آمدن کیا ہونی تھی. تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں اگر آپ دیکھا جائے تو حکومت صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگاتی ہے لیکن خود مدد نہیں کرتی, جبکہ ان لوگوں سے یہ ٹیکس لیتی ہے, پورا ٹیکس لیتی ہے, نہ ہو تو FBR پیچھے چڑھا دیتی ہے اور مسئلے فیل بنتے ہیں. اچھا اشرف مہتاب, آپ کامرس کی بیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عارضی وزیر خزانہ حماد اظہر جب آئے تو انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حالات کے پیش نظر ہم نے ہمسایہ ملک بھارت سے چینی اور کپاس منگوانے کا فیصلہ کیا ہے. اگلے دن کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ منگوا سکتے ہیں, تو اس پر حماد اظہر نے کہا کہ جناب آپ نے ہی مجھے حکم دیا تھا کہ ہم یہ منگوائیں, اور اس کے بعد اس فیصلے سے بھی بیک آف کر گئی گورنمنٹ. اشرف جی بالکل, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ویژن نہیں ہے ان کا. جب یہ وزیر اعظم صاحب آئے تھے حکومت میں تو اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ کی 200 بندوں کی ٹیم ہے, ہر سطح پہ ہر سیکٹر کا ہر شعبے کا ایکسپرٹ ہے. اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 5 وزیر خزانہ, 5 چیف سیکرٹری, 5 IG, 5 کا جو فگر ہے, 7 کا فگر ہے, یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا ان کی. اور یہ صرف یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ, یہ صرف وقت کو ٹال رہے ہیں, گزارا کر رہے ہیں کسی طرح سے یہ 5 سال کا تنیور گزر جائے اور ہم یہاں سے بھاگ بھوگ جائیں تاکہ یہ عوام کو کچھ دینا نہ پڑے. اب یہ وعدے تو کیے تھے انہوں نے معیار زندگی بلند کرنے کے اور بیڑا گرک کر دیا عوام کا. اب معیار زندگی دیکھیں کہ ایک غریب سے غریب گھرانہ جو اس کے اوپر 5 سے 7 ہزار کا اضافی بوجھ بڑھ گیا ہے, جو اتنی مہنگائی ہوئی ہے. اچھا اشرف ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا, فائز ایک ون لائنر کا جواب دیجئے گا, پھر میں آپ سے ڈیٹیل کوسچن کروں گا کہ آپ کیا پچھلے 2.5 سال کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہیں؟ سر اس کا ون لائنر آنسر اگر میں دوں نا تو وہ بہترین جواب میرے خیال سے یہ ہے کہ مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے جس وقت بغض عمران میں یا بغض PTI میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ کرونا وائرس بھی عمران خان ہی لے کے اچھا, یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی کارکردگی کو سر معاشی کارکردگی, آپ معاشی طور پر ملک کو ایک طریقے سے, ایک سٹیبل طریقے سے چلنے تو دیں. ملک میں آپ کرونا کے کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا. میں نے دوبارہ پوچھا اس کرائسس کے باوجود کیا پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک تھا جس کا گروتھ ریٹ نیگیٹو میں گیا ہو؟ سر بالکل, اور پاکستان کا گروتھ ریٹ, سر ایک منٹ, پاکستان کا -0.1%, سر پاکستان کا نواز شریف کا 5.8%, ان اپریل مائنس میں گیا ہے, اپریل سے پہلے وائل ان 2020. آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی کارکردگی کو, سر میں پاکستان تحریک انصاف کی بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ, میں پاکستان تحریک انصاف کی معاشی کارکردگی کرونا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس میں 1 کروڑ لوگوں کو ہم نے کرونا ریلیف فنڈ دیا, جس میں ہم نے, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں میرے خیال سے اور کوئی پارٹی جو بھی پاکستان میں ہے اس سے بہتر پرفارم, اسی لیے آپ نے 4 وزراء خزانہ تبدیل کیے. سر دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم تبدیل کریں تو پھر تکلیف, اگر ہم نہ تبدیل کریں نہیں, آپ اگر کارکردگی بہتر تھی
فائز اگر آپ لوگوں کی جہاں پہ کارکردگی بہتر نہیں ہوگی، جو وزراء خزانہ تبدیل کر دیے، 5 آئی جی تبدیل کر دیے، 5 آئی جیز ہوں یا 50 آئی جیز ہوں، جو شخص کیبنٹ میں ہے یا بیوروکریسی میں ہے، اگر کوئی پرفارم نہیں کرے گا، اگر اس کے ذمہ داری میں پاکستان کی عوام کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو بالکل وہ تبدیل ہوگا۔ ایک بات بتائیں، بڑی اچھی بات ہے کہ جو وزیر پرفارم نہیں کرے گا اس کا محاسبہ کیا جائے گا، لیکن جو وزیر ایک وزارت میں پرفارم نہیں کر رہا اس کو آپ تبدیل کر کے دوسری وزارت میں بھی لگا دیتے ہوتے ہیں، اور ایک وزیر جس کا ایف آئی اے انکوائری میں نام آ رہا ہو اس کو بھی آپ وزیر بنا دیتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہر شخص جو ہے وہ حرفن مولا ہو، ٹھیک ہے؟ جب آپ گیم میں ہوتے ہیں، جب یعنی شیخ رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ مرنے سے پہلے ایم ایل 1 کو کمپلیٹ ہوتا دیکھنا میری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے۔ آج وہ ایم ایل 1 کا نام بھی نہیں لیتے، نادرا کے دفاتر کے دورے کرتے پھرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس میرا خیال ہے لیک آف انفارمیشن ہے۔ جو ایم ایل 1 کے حوالے سے جو لیٹسٹ جو مجھے ان کے بارے میں پتا ہے، میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے یا میرے وہ لیڈر نہیں، جن کو آپ کے لیڈر کہا کرتے ہیں کہ میں انہیں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا۔ سر اس سے پہلے تو اس طرح پھر آپ ان باتوں پہ آئیں تو پی ڈی ایم جو ہے آج جو پی ڈی ایم میں آپ سے کچھ سے پہلے جو پیار محبت بہت زیادہ وہ تو چل رہی تھی، موقع پرست ہے، وہ تو اپرچونسٹ ہے۔ میں یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے؟ کب دیکھا کہ زرداری کو لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹ دیا گیا، یا پاکستان تحریک انصاف نے کون سے اس طرح کے جھوٹے وعدے کیے ہیں آپ لوگوں سے جن سے ہم ٹوٹلی منکر ہو گئے؟ ہم کسی وعدے سے منکر نہیں ہوئے، ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے، وہ بھی کرونا کے معاملات کی وجہ سے۔ ہم نے کوئی اس طرح کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے اور آ کے ان کو گھسیٹیں گے اور ان کو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور اس کے بعد اقتدار میں آ کے ان کو جفیاں ڈالیں، ان کے ساتھ ہم کاروبار کریں، ان کے ساتھ ہم بزنسز کریں، کیونکہ صرف ہمیں اقتدار کی لالچ ہو۔ اچھا، ایک بات اور بتائیں کہ ماشاءاللہ بہت کلیئر ہیں آپ پی ٹی آئی کے ویژن کے اوپر۔ پچھلے سال 10 اپریل کو واجد ضیاء کی سربراہی میں ایف آئی اے کی رپورٹ آئی تھی کہ جہانگیر ترین چینی کی چوری میں ملوث ہیں، گرفتار کیوں نہیں کیا انہیں؟ سر اب یہ اس طرح کیجئے نا کہ آپ کیوں اتنے بڑے بڑے سوال ان سے کریں گے؟ مجھے جواب دے دیں کہ جہانگیر ترین کو عمران خان صاحب نے یا کیبنٹ نے ڈیفینڈ کہاں پہ کیا ہے؟ گرفتار کہاں پہ کیا؟ آپ کے پاس چینی چور ہے، آپ کی ایف آئی اے کہہ رہی ہے وہ چینی چور ہے، آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، آپ کے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ اگر ایک اے سی اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی، فردوس اچھکبان کا جو بیانیہ تھا، جتنے پیسے دے رہے ہیں آپ اے سی کو 10 روپے دے کر آپ ان سے 10,000 کا کام کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کیا مطلب اس چیز کا؟ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، پچھلے سال 10 اپریل کو ایف آئی اے رپورٹ دیتی ہے کہ جہانگیر ترین کی جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز چینی کی چوری میں ملوث ہے۔ اگر یہی الزام ایک نون لیگ کے اوپر ہوتا تو نیب حرکت میں آ جاتی۔ آج تک جہانگیر ترین آزاد گھوم رہا ہے اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے 30 اراکین عدالت میں بھی جاتے ہیں اور ان پر پھول بھی پھینکتے ہیں۔ یہ آپ جو پی ٹی آئی کے 30 اراکین جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت میں گئے ہیں، ان کا فیصلہ کرنا، ان کے اوپر جو بھی ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، وہ ہمارے خلاف ایکشن لینا ہے چیئرمین کا، وہ آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، وہ چیئرمین کی رسپانسبلٹی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کے بارے میں آپ یہ ایک پروف مجھے بھی دے دیں، شاید میں پی ٹی آئی سے ساری پکچر کو شاید چھوڑ دوں گا۔ اس ساری پکچر کو پینٹ کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ جہانگیر مہر صاحب اس ساری پکچر کو پینٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی کی سطح پر، صوبائی حکومت کی سطح پر، مرکزی حکومت کی سطح پر جب اتنے زیادہ مفادات کا ٹکراؤ ہو تو آپ گڈ گورننس، خواہ وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہو، خواہ وہ ماحولیات پروٹیکشن کے معاملے میں ہو، کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ آپ دونوں کی گفتگو میں ہمارا جو مسئلہ تھا وہ دب گیا ہے۔ نہیں، میں دب نہیں گیا، میں واپس آیا ہوں۔ نو ڈاؤٹ آپ نے ان کو اس بات پہ لانے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے میں آپ گورنمنٹ سے گڈ گورننس کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں جی، ہم پازیٹیو مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے، جو دعوے کیے ہیں، حکومت ان کو پورا کرے۔ اور واقعی ہی نو ڈاؤٹ اگر حکومت نے جو نوٹیفکیشن جاری کی ہے ہماری انڈسٹری کے حوالے سے، ہمیں فورس کیا، ایک بات کا جواب دیں گے مہر صاحب، ایک بات کا جواب دیں گے جی۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، وزارت ماحولیات، وزارت صنعت و تجارت، کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھٹا مالکان سے کسی بھی طریقے سے رشوت طلب کرتا ہے؟ ہر جگہ نہیں،
میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کروں گا، لیکن ہمیں بہت معاملات میں جب یہ سموک پیریڈ تھا تو اس وقت کہیں کہیں جس طرح کورونا میں پولیس والوں کی جیب کہیں کہیں ہر جگہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. ایک منٹ فائز میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. کہیں کہیں ہوتا ہے. ہم کسی محکمے کو یہاں مورد الزام ٹھہرانے نہیں آئے. ہم نے ایک جنرل سینس میں بات کی سر. ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جو فگر دیے ہیں اس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. امین اسلم صاحب نے اللہ نہ کرے کو بلنڈر اس طرح کا نہیں کیا. جو بلنڈر کیا میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. بلنڈر عثمان بزدار صاحب نے نہیں کیا ہے، امین اسلم صاحب نے نہیں کیا کیا. ہمیں کیا کہا، ہمیں یہ کہا کہ جناب ہم نے سبسڈی دی، ہم نے آسان شرائط پہ قرضے دیے، ایک سنگل پینی نہیں دی. ہم دو ٹوک بات کرتے ہیں، کوئی منسٹر سامنے آ کے ہمارے ساتھ بات کرے، کوئی حکومت کا ذمہ دار. اشرف مہتاب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اشرف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ماشاءاللہ سے سینئر صحافی ہیں. آج کل انفارمیشن کا دور ہے، ہر چیز گوگل پر 0.11 سیکنڈ میں نکل آتی ہے. تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ایسے فیکٹس کوٹ کیوں کرتے ہیں جو فوراً چیلنج ہو جاتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کو اپنی جگ ہنسائی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اشرف؟ جی، جس کو جگ رسائی کا ڈر ہوتا ہے وہ اس طرح کی کام کرتا ہے. جس کو نہیں ہوتا، یقینی بات ہے وہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں جو کہوں گا وہ منوان جو عوام ہے وہ مان لے گی، میڈیا مان لے گا، وہ جتنے لوگ سننے والے وہ مان لیں گے. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کی بڑی اچھی کارکردگی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو سرکل ڈیڈ ہے جس میں سرکاری محکموں نے بجلی گیس کے پیسے دینے اور باقی محکموں کے پیسے دینے ہیں، وہ ان سے نہیں نکلوا سکے. اور وہ یہ ہے کہ 2300 ارب سے زیادہ ہو گیا، وہ غریبوں کی جیبوں سے نکلوا رہے ہیں. ہر سال 100 اربوں روپے جو ہے وہ اوپر ڈال دیے جاتے ہیں یہ بجلی کے مد میں ریٹ بڑھا کے اور گیس کی مد میں ریٹ بڑھا کے. اسی طرح جو سرکاری محکمے ہیں ان کے اخراجات انہوں نے کہا تھا کم کریں گے، وہ نہیں کم ہوئے. 42 قسم کی یہ ڈویژن وفاقی سطح پہ بنائی ہوئی ہیں جن کا کوئی بیچ میں سے ایسے محکمے جن کا کوئی کارکردگی ہی نہیں ہے، صرف تنخواہ لینا ان کا کام ہے، وہ ابھی تک نہیں کم ہو سکی. تو یقینی بات ہے آپ دیکھیں، اگر یہ کہتے ہیں اتنی اچھی کارکردگی، انہوں نے تو پیسے نکلوانے تھے چوروں سے، ڈکیتوں سے، جن کو انہوں نے پکڑا وہ سارے چھوٹ گئے، نکل گئے، ضمانتیں کرا گئے، خود باہر بھیج دیے. اب اس کا بدلہ یہ عوام سے لے رہے ہیں. اب تک اندازہ لگائے پیٹرول، چینی، گھی، مسالہ جات اور باقی جتنی چیزیں خاص طور پہ ادویات، اس کی مد میں عام آدمی اور غریب آدمی اور درمیانے طبقے کے لوگوں سے یہ 2000 روپیہ 2000 ارب اب تک نکلوا چکے ہیں یہ لوگوں کی جیبوں. ٹھیک ہے اشرف ذرا یہاں پر رکیے گا. فائز، وزیر اعظم عمران خان جب انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد انہوں نے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی، جس کے بعد انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا. جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے ڈیم فنڈ لینا ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ہم نے ڈیم بنانا ہے. جب آپ نے لوگوں کو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام لانچ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں کہ پلیز ہمیں پیسے دیں، ہم نے آپ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اور یہ وہ گورنمنٹ کر رہی ہے جس کے پرائم منسٹر، جس کے چیف منسٹر، جس کے چیف سیکرٹری کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو زیب دیتی ہیں فائز؟ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، لیکن میرا ایک چھوٹے سے میرے سوال کا بھی جواب دے دیں. کیا یہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کلچر لے کے یا یہ پچھلے 50 سال سے گورنمنٹ نے صدر کے لیے 7 مرسیڈیز گاڑیاں خریدی؟ سر ہماری گورنمنٹ نے ہی صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیوں کی آکشن بھی کروائی اور نہیں خرید لی، اس کو بھی ہائیلائٹ کریں گے، آکشن بھی کروائی تھی اور نہیں خرید لی. اچھا، سیکنڈلی آپ بات کر رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ٹوٹل انتظامیہ یا ٹوٹل ایک آپ ہمارے ملک کا جو نظام چل رہا ہے، شاید میرے پیدا ہونے سے پہلے کی یہ 2 پارٹیاں اقتدار میں رہی، انہوں نے ملک کو لوٹا کر. 2 پارٹیاں اقتدار، تو تیسری پارٹی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ سر 2 پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں، تیسری پارٹی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ تیسری پارٹی سر، تیسری پارٹی آپ میرے سے میرا خیال ہے جو 40 سال اقتدار میں رہی، جو 40 سال اقتدار میں رہی. میں مارشل لا کی بات کر رہا ہوں. سر مارشل لا میں اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں فرق ہے. I am the representative of a democratic government. میں مارشل لا کو یہاں آپ ایک ڈیموکریٹک ریپرزینٹیٹیو، آپ مارشل لا کی بات کریں، مشرف کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ مارشل لا کی بات کریں تو پھر مارشل لا تو پاکستان میں 88 میں ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ نون لیگ جو گورنمنٹ ہے، جو نون لیگ ہے وہی ضیاء اللہ کی پیداوار ہے، وہ بھی مارشل لا کی پیداوار ہے. ابھی ختم ہو گیا ہے، الحمدللہ ابھی ختم ہو گیا الحمدللہ. اچھا چلیں، اور میں فخر سے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے فخر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے نیو یارک ٹائمز کے کارٹونز نہیں دیکھے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں جب اب گورنمنٹ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے ایک مارک اچیو کر لیا ہے, 100% بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کر دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کنورشن جاری ہے, جب اتنا تفاوت ہے اعداد و شمار میں تو پھر ریکنسلیشن کدھر پہ ہوگی ماہر صاحب؟ تھینک یو سر. اصل میں بات یہ ہے اویس صاحب, بھٹوں کو بلور الحمدللہ تقریباً پورے پنجاب میں لگ گئے ہیں, وہ ایک اس کا بنیادی ایلیمنٹ ہے. سر منگنی شادی نہیں ہوتی ہے ماہر صاحب, منگنی شادی نہیں ہوتی ہے, یہ نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی ہے میں کچھ اس کے مراحل باقی ہیں, یہ راتوں رات نہیں ہوگا. اس میں ہم گورنمنٹ کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ جس طرح نو ڈاؤٹ پی ڈی ایم اے کا بڑا شاندار رول رہا ہے, پی ڈی ایم اے پریونشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بڑا کیا کام, ان کو پش کیا, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ کی, مانیٹرنگ ان کی نو ڈاؤٹ بڑی اچھی رہی ہے, اور اس طرح واقعی 6 ماہ انہوں نے بڑا کام کیا. لیکن ہمارا اعتراض اور ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ راتوں رات سارا کچھ نہیں ہو سکا. ہمارے جو لوگ زگ زیگ کو سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنی لیبروں کو, کیونکہ ہمارے پاس ٹرینڈ لیبر فورس نہیں تھی, ہمارے پاس ماسٹر ٹرینر نہیں تھے, ہم نے نیپال والوں سے 2 دفعہ ان لوگوں کو منگایا, اب مزید منگوا سکتے تھے, کرونا نے پرابلم کر دی, لوگ ہم ادھر بھیج نہیں سکتے, وہ آ نہیں سکتے, ہم اپنی ٹیم بنا نہیں سکے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ سے ہم نے ہمیشہ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے اپنے فنڈز ڈیمانڈ کیے کہ ہم کو ایسا اپنا سیٹ اپ بنائیں, ہم باہر کے ملکوں کی طرف مت دیکھیں, وہ تو چھوٹا سا ملک ہے. ہم پاکستان میں انجینئرنگ کونسل موجود ہے, ان کے انجینئرز کو ہمارے ساتھ, لمز والوں کو ہمارے ساتھ اٹیچ کریں, پنجاب یونیورسٹی اٹیچ کریں, انجینئرز کو اٹیچ کریں, ہم اپنا سسٹم لے کے آئیں, کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا کام آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ سارے مسائل لوکلی حل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, لیکن کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو دوسرا یہ بات جو ہم نے لوگوں کو, اصل ہمارے بٹا مالکان کو تراز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جب ہم نے خود کیا, سارے چیلنجز فیس کیے, ہمارے لاس بھی ہوئے, ہمیں بہت سارا نقصان برداشت کر, نئی چیز سیکھنے میں نقصان ہوتا ہے, تو اس کے لیے خدا رہا جو قرضے آسان دینے تھے بلا سود وہ دے دیں, تاکہ لوگوں کے جو مالی لوگوں نے اپنا بیچ بوچھ کے, حکومت تو خود قرضے مانگ رہی ہے. اشرف مہتاب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اشرف مہتاب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. اشرف مہتاب, پنجاب کے سرکاری ادارے ہوں یا پاکستان کے وفاقی ادارے ہوں یا دوسرے صوبوں کے سرکاری ادارے ہوں, کسی سرکاری ادارے کے ہیڈ کو یا چیئرمین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ صبح اگلے دن دفتر جائے گا تو وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا. ایسے میں آپ سرکاری اداروں سے کسی بھی شعبے میں پرفارمنس کی توقع کیسے کر سکتے ہیں اشرف؟ یہ یقینی بات ہے کہ پرفارمنس اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ایک افسر کو کہیں لگایا جاتا ہے تو اس کو پورا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں کے وہ محکمے کے, چونکہ ہر محکمے میں انہوں نے جانا ہوتا ہے سیکٹری سے, تو کچھ چاہے وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے, تو اس کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. جیسے ہی وہ سیدھا ہوتا ہے, سمجھتا ہے, بریفنگ لیتا ہے مختلف شعبوں سے, تو اس کو بدل دیا جاتا ہے. فائز اس کے اوپر لاسٹ کمنٹ کر دیں, میرا ٹائم ختم ہو گیا, فائز اس پر لاسٹ کمنٹ کر دیں. سر لاسٹ کمنٹ میرا یہ ہے کہ میں تو سب سے پہلے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ملک امین صاحب کی بات کو سیکنڈ کر دیا کہ 100% بلورز لگ گئے ہیں. بات وہیں پہ آگی جو میں نے بلور لگنے کا مطلب زگ زیگ ٹیکنالوجی نہیں ہے. دوسری چیز سر, زگ زیگ ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے, زگ زیگ ٹیکنالوجی کا ایک ایسنشیل ہے بلور سسٹم. میں نے موبائل کا کور خرید لیا ہے اور میں نے موبائل خرید لیا ہے, یہ ایک ہی بات ہے؟ نہیں سر, موبائل خرید لیا ہے, کور رہ گیا, ٹھیک ہے, آپ کور کے بغیر موبائل استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بلور لگنا جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے. سر بلور بہت ایسنشیل ہے کہ آپ کو بیسیکلی آپ کو بٹا مالکان آپ کو بتائیں گے کہ بلور سسٹم کتنا سربراہان ہے, انہیں آپ لوگ چلنے کیوں نہیں دیتے؟ سر بالکل ہم ان کو روکتے نہیں ہیں, کسی کو نہیں ہم روکتے. ہاں اگر کوئی اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہوگا تو اس کو ہم کی طرح گالیاں دیتے ہیں. سر گالی دینا بالکل غلط ہے, میں گالی دینا بہت شکریہ فائز صاحب, بہت بہت شکریہ. مہر عبدالحق, اشرف مہتاب. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.